बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान और आज़ाद कश्मीर के जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, चंद माह रह गए हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर एनर्जियाँ वो आवाम पे खर्च कर रही हैं कि वो अपनी अपनी जमातों के हवाले से मंशूर पेश कर रही हैं और लोगों को कायल कर रही है कि हमारी जमातों में शामिल हों। और ये भी डिस्कस करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं क्या मंशूर लेके आ रही हैं और उसके साथ साथ उनके अहदाफ क्या हैं तरक्की के, और उसके हवाले से भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को किन शोबा जात में फौरी रिलीफ की ज़रूरत है। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, जो अलका बलोच से PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा भी हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर इसरार अहमद साहब। आपका तल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है, बड़ी आपकी सियासी सरगर्मियाँ भी हैं, PTI के साथ आपकी वाबस्तगी भी है। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं शहरबाज मुनीर चौधरी साहब, आप सहाफ़ी हैं। आप तीनों को खुशआमदीद। और फ़हीम साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक माहौल देखने में आ रहा है, बड़ी जो गर्मजोशी नज़र आ रही है अवाम में भी और सियासी जमातों में भी, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया कि हम एक यहाँ पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। आज़ाद कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन नज़दीक हूँ तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल फ्लैज आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है, तो एक बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल एक्टिविटी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आपको नज़र आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े टाइमली इन्होंने एक्टिविटी शुरू की है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे, एक तरफ राजा फारूक हैदर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून की वहाँ हुकूमत है, उनका दावा है कि हमने बहुत कुछ डिलीवर किया है, हमने लोगों को नौकरियां दी हैं और मेरिट पे दी हैं। ऐसे हालात में मुकाबला कैसे होगा दूसरी जमातों का उनके साथ? सबसे पहले राशिद साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और ताकि हम अपना पैगाम अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकें। देखें, जो हमारे स्पेशली जब मैं अपने हल्के की बात करूं क्योंकि 2 साल से हमारे हल्के में PTI की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वहाँ पे 4 बड़े जलसे स्पेशली जो LA 81 राजमहल में, वहाँ से हम कंटिन्यूसली वहाँ पे लोगों में एक जो मौजूदा हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि ये कोई भी आज तक कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट वो नहीं दे सके इन 5 साल ख़त्म होने वाले हैं इनके। कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है वो नहीं दे सके। उसके अलावा अदारों में बेहतरी नहीं लेके आ सके, कोई रिफॉर्म नहीं कर सके। NTS में जो एजुकेशन में कुछ इन्होंने जो रिफॉर्म की है लेकिन उसमें भी वो शफाफियत नहीं है, उसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो मैं नहीं समझता कि जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर डिलीवर कर सकी है। ठीक है, लेकिन शहबाज साहब क्या तज़िया आप देंगे जो सूरत इन्होंने बयान की है और जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर बयान कर रही है कि हम अगला इलेक्शन भी जीतेंगे इस बुनियाद पे कि हमने मेरिट पे लोगों को नौकरियां दी? बहुत शुक्रिया राशिद साहब। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े वक्त पे आपने जो टॉपिक जो है वो चूज़ किया है, मैं ये समझता हूँ कि हालात इस तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ तक बात है कि कश्मीर में इलेक्शन के हवाला से जो है वो आवाम क्या सोच रही है, इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो हालात होते हैं उनका असर जो है वो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट पे, पब्लिक पे और एक हवा एक चल पड़ती है, वो सब कुछ ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये कहना मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त होगा कि PTI जो है वो फुल फ्लैज जो है वो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बना लेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब अगर आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासती जमात है उसकी अगर आप एक्टिविटीज़ देखें तो गुज़िश्ता महीने में उन्होंने इतनी तेज़ी के साथ अपना ग्राफ बुलंद किया है कि वो लगता है कि शायद अगर इसी तेज़ी से वो आगे जाते रहे तो हालात आइंदा इलेक्शन में कुछ और हो सकते हैं। नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो नुकसान है वो सिर्फ नून लीग को होगा? देखें सरदार साहब, इसमें कोई शक नहीं है। पहली तो बात यह है कि नून लीग ने बड़ा अच्छा प्ले किया अपने इस गुज़िश्ता अदवार में। और इससे पहले जो है वो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कुछ ऐसी जो है वो मूवमेंट की है कि जो इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से नहीं हो पाई थी। तो लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जितना प्ले करेगा उसमें सारा नुकसान जो है वो तकरीबन 90% मुस्लिम लीग नून को होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। क्या आप फ़हीम साहब ये इत्फाक करते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, और क्या आपके ज़िले में ये नुकसान ज़्यादा होगा?
اچھا یہ ایک تو پارٹیوں کی جوڑ توڑ ہے کہ کون سا جماعت کیا رول پلے کر رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا ویژن لے کے لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, اور اس میں پورے آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم کانفرنس جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہے, پی ٹی آئی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہے, ان کا بھی اپنا رول ہے. لیکن پبلک کے اندر جس وقت آپ دیکھیں گے تو پبلک کے اندر لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, اور ووٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے, یہ سلوگن ہے وہاں پہ. اور جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسے ہی نہیں کہ کوئی شخص جیت جائے گا, وہاں پہ مخصوص فیملیاں ہیں اور وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں وہی الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, وہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں مسلم کانفرنس کے سارے لوگ چلے گئے پاکستان تحریک انصاف میں, کافی بڑی تعداد میں لوگ گئے پاکستان تحریک انصاف میں. اب مسلم کانفرنس کن لوگوں کو لے کے جا رہی ہے, ان کے پاس کتنے الیکٹیبل ہیں, وہ جا کے وہاں پہ کیا پرفارم کر رہی ہے, یہ میٹر کرتا ہے. تھوڑا سا انہوں نے کچھ لوگوں کو شامل ضرور کیا, لیکن اس کا ڈائریکٹلی اگر کسی کو نقصان پہنچے گا تو وہ نون لیگ کو ان کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ زیادہ نون لیگ کے لوگ جا رہے ہیں, مسلم کانفرنس کی طرف نون لیگ کے لوگ جا رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, اور نون لیگ تقسیم ہوگی. بالکل صحیح ہے. لیکن جو کوٹلی کا حلقہ ہے وہاں اسکندر ایاز صاحب کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. کیا آپ کہیں گے کہ اسکندر ایاز صاحب بزرگ ہیں, انہوں نے ان کے اثرات تو ظاہر پورے آزاد کشمیر کے اوپر پڑتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کے حلقے کی بات ہے تو ایک آدھی سیٹ کی بات کر سکتے ہیں, آپ اس سے زیادہ جا نہیں سکتے کہ اس وقت کی جو پوزیشن ہے ان کی, کہ وہ پورے کوٹلی آپ کہیں ڈویژن میرپور ڈویژن کی بات کریں یا کوٹلی ڈسٹرکٹ کی بات کریں, تو ان کے پاس ایک آدھی سیٹ کی ان کی گیم ہے, وہ کریں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن برسر ایک طرف اسکندر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کریلوی خاندان سے کوئی بھی بندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا, تو پھر کیسے وہ لے کے چلیں گے؟ ایک طرف یہ دعویٰ ہے, دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے مسلم قوم کو مضبوط بھی کرنا ہے. جی دیکھیں, ان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی تو وضاحت وہی کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے, لیکن وہ اس دعوے پہ قائم رہیں گے. مجھے نہیں لگتا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نکیال سے بھی الیکشن لڑیں گے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کوٹلی سے بھی لڑنے کی کوشش کریں گے, یہاں جو LA3 سٹی کوٹلی ہے. ابھی تک مسلم کانفرنس میں دو بڑی پرسنالٹی ہے, ایک اسکندر صاحب اور دوسرے راجہ ذوالقرنین صاحب آئے. کوئی ایسے نوٹیبل اور الیکٹیبل ابھی تک مسلم کانفرنس میں نہیں آئے. اور جیسے کہ فہیم بھائی نے یہ کہا کہ جو عوام ہے بیسیکلی وہ لوگ جو عمران خان کا جو ویژن ہے, جو سوچ ہے, اس کو بیسیکلی وہ چیزیں لوگوں کو کمپیل کر رہی ہیں, اور بڑے بڑے الیکٹیبل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو ایک ایج جاتا ہے جو عمران خان کا ویژن ہے, اور جس طرح سے آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی ریفارم کرنا چاہتی ہے, اور آزاد ریاست کے اندر جو ہمارا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, جو سیاست ہے, اس کو چینج کرنا چاہتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی آنے والے وقت میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی, اور مزید جو الیکٹیبل ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف. نوجوانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے وہاں آزاد کشمیر میں, اور بالخصوص اگر میں کوٹلی کی بات کروں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے وہ اٹھایا, اور وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. نوجوان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کریا گلی گلی وہاں پہ جا کے عمران خان کا ویژن جو ہے وہ گراس روٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, اور یہی وہ بات ہے جو جتنے بھی الیکٹیبل ہیں ان کو کمپیل کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں, تو پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. لیکن شہباز صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے, جس طرح بیرسٹر صاحب نے بھی کہا, فہیم صاحب نے بھی کہا کہ لوگ عمران خان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے اس طرف جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ جو وزیر اعظم پاکستان کا مضبوط موقف ہے, یا وہ نون لیگ سے اور باقی جماعتوں سے وہاں تنگ ہیں؟ سردار صاحب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت لوگ جو ہے وہ پرانی جماعتوں سے تنگ تھے, حالات کے مارے ہوئے تھے. لیکن جو اگر آپ حقائق پر نظر رکھیں نا, تو پاکستان میں تحریک انصاف اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکی جس طریقے سے دعوے کیے جا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بننے جا رہی ہے, اور عوام کو امیدیں بھی ہیں, اور یہ زیادہ اس چیز کے چانس ہے کہ جو خامیاں رہ گئی ہیں ان خامیوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور کیا جائے گا. اور یہ ابھی فہیم بھائی نے ایک بات بولی ہے کہ اسکندر ایاز صاحب یا کچھ اور ایک دو شخصیات جو ہیں وہ گئی ہیں, تو اس کا جو ہے وہ اثر ایک حلقے کی حد تک ہے. اس کا اثر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پورے آزاد کشمیر میں پڑے گا. یہ سٹیپ وائز انہوں نے جو ہے وہ اپنی پالیسیاں جو ہے وہ سامنے لانی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود
آئندہ گورنمنٹ جو ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ تحریک انصاف کی ہی ہے. بالکل صحیح ہے. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. جی ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر میں جو سیاسی گہما گہمی ہے, سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ عوام میں جا رہی ہیں, اپنا اپنا منشور پیش کر رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو, کیا کیا منصوبہ جات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان کے اہداف کیا ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات شامل ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. فہیم اختر بانی صاحب کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں کے ٹارگٹس کیا ہوں گے, کیا عوام کو آپ اٹریکٹ کرنے کے لیے منصوبہ جات کیا لے کے آ رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ بیسکلی ہیومن ڈیولپمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ رول آپ کا ہوتا ہے, ہیلتھ کا ہوتا ہے, ایجوکیشن کا ہوتا ہے, اور ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگز وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ہیلتھ کارڈ ایشو کیے. یہ نہیں کہا کہ فلاں امیر ہے تو اس کے لیے زیادہ اماؤنٹ کا انشورنس ہوگا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ ایک غریب بندہ ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا. صحیح ہے. تو غریب اور امیر کا فرق انہوں نے ایک کیا, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ریپرزینٹیٹیو ہے یہ جا کے ہیلتھ کارڈ دے گا. تو پورے آزاد کشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیے تو یہاں سے ہماری ابتدا ہوئی. آج ہر آزاد کشمیر کے ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہے. اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ ہم ایجوکیشن کو امپروو کریں گے, اور امپروومنٹ ہم نے لانی ہے گراس روٹ لیول پہ. اور گراس روٹ لیول سے ہم نے کہا کہ ہم سب سے پہلے پرائمری ایجوکیشن کو دیکھیں گے. آج پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جہاں سے ہم نے اپنے لوگوں کو, غریبوں کو اوپر لے کے جانا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر پرائمری نصاب ایک ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن کے اندر بڑے پیمانے پہ ریفارمز لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جس وقت ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں بھی پروجیکٹ شروع ہو گیا, وہاں پہ قرضے ملنا شروع ہو گئے. آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم شروع کریں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کشمیر کے اندر, کیونکہ پہاڑی ایریا کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, ایک گھر ایک فاصلے پہ بنا ہوا ہے, دوسرا درمیان میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم وہاں پہ فیس کر رہے ہیں ہم لوگ کشمیر کے جو رہنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ نہیں ہے کہ گھر آپس میں مل کے بنے ہوئے, ایک ترتیب کے ساتھ بنے ہوئے ہوں, تو وہاں پہ پالیسی کی بہت بڑی کمی ہے. ہاؤسنگ کے اندر آپ, میں پوری گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو یہ جو درمیان میں ڈسٹینس ہے بہت بڑا ایریا ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان میں آ جاتا ہے جنگلات کا. ہم 16 20 کلومیٹر سڑک بناتے ہیں, تو جو جن لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, جن گھروں کو فائدہ پہنچتا ہے, وہ 20 سے 25 گھروں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ہم نے پلاننگ کرنی ہے. آزاد کشمیر کے اندر کوئی پلاننگ موجود نہیں ہے. اور یہ جو گورنمنٹ نون لیگ کی گورنمنٹ گزری ہے, انہوں نے تو بالکل تباہی کر کے رکھ دی ہے, پورے سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا. ہیلتھ کے اندر آپ دیکھ لیں, میں اپنے ڈسٹرکٹ کی ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کروں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے پلندری کا, اور اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں بن رہی ہے, اس کی بلڈنگ بن رہی ہے, ابھی تک بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکی. وہاں پہ ہمارے پاس ہیلتھ منسٹر وہاں پہ موجود ہیں. آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹنگی کلا بیترا روڈ ہے, ایک مین روڈ ہے جو بلوچ سے پلندری کی طرف جاتی ہے, اس کی بری حالت بنی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کونسل کے پاس فائل کوئی جو کونسل کے پاس ہے, اور وہ ان کو نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے, ہمارے حلقے میں تو وہ گیا ہی نہیں ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر. ٹھیک ہے. ایک دفعہ بھی نہیں گیا, کہیں پہ کوئی پروگرام نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے جمع نفی کر کے یہ کہا کہ ہم لوگ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں پوری گارنٹی کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم انفراسٹرکچر میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے, ہم ایجوکیشن میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے, ہم ہیلتھ کے اندر انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے, اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. بیرسٹر صاحب, آپ چونکہ یورپ میں بھی رہے ہیں, بڑا وقت گزارا ہے, کیا ریفارمز یہاں آنی چاہیے؟ آزاد کشمیر چھوٹا سا علاقہ ہے, اس کو بہت ماڈل اسٹیٹ کے طور پہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, اگر فنڈ صحیح طریقے سے لگیں
تو یہ بہت خوبصورت علاقہ بن سکتا ہے, ترقی یافتہ علاقہ بن سکتا ہے. اس سے پہلے کہ میں ریفارم کی طرف آؤں, میرے فہیم بھائی نے کچھ باتیں کی جن کو میں انڈورس کرتا ہوں اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا. ٹھیک ہے. جہاں وزیر اعظم پاکستان نے یہ نہیں امیر اور غریب میں کوئی فرق رکھے بغیر 12 لاکھ فیملی کو ہیلتھ کارڈ ایشو کیا ہے, ہیلتھ انشورنس دی ہے, وہاں انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے, یعنی پارٹیوں سے بلاتار ہو کر, برادریوں سے بلاتار ہو کر انہوں نے ہیلتھ انشورنس جو ہیلتھ کارڈ جاری کیا اور اس کا نام بھی قومی صحت کارڈ رکھا ہے. یعنی انصاف, پہلے انصاف صحت کارڈ تھا چونکہ وہ ریلیٹڈ تھا پارٹی سے, تاکہ کوئی بھی شخص اس پہ کوئی آبجیکشن نہ کر سکے. اس کے علاوہ جہاں تک وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے اندر 20,000 سے زائد یونٹ جن کو جو ہاؤسنگ میں انہوں نے اناگوریٹ کیا ہے ان کو, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی کرنے جا رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ جو ہمارے غریب لوگ ہیں اور تنخواہ دار طبقہ جو اپنے مکان بنا نہیں سکتا, خرید نہیں سکتا, وہ بھی اپنی فیملی کو باعث طریقے سے اپنے گھروں میں رکھ سکیں گے. جہاں تک ریفارم کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو, میں چونکہ ایک قانون بھی ہوں, اور جو ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارا پولیس کا نظام ہے اور ہماری بار کونسل ہے, یہ ایک وہ ٹرائکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے جو عدلیہ انصاف کا نظام ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک تحریک انصاف کی بات کرتی ہے, میرٹ کی بات کرتی ہے, رول آف لا کی بات کرتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر یہ ریفارم لے کے آئیں. اس کے علاوہ چونکہ ہمارا جو جتنا بھی آپ 1985 سے ایک جمہوری پروسیس ہے, وہاں پہ جمہوری نظام چل رہا ہے, لیکن دن بدن جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, جتنے بھی, وہ چاہے ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, تمام ادارے وہ وہاں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو وہ ڈیٹیریشن آئی ہے, ان کو تباہ کیا گیا ہے, وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے ہیں, وہاں پہ نیپوٹزم ہے, کرپشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے. اور جو کرپشن ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابالش کمپلیٹلی تو کسی بھی سوسائٹی میں نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو ایٹ لیسٹ اس کو منیمائز اور پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا آزاد کشمیر کے اندر سب سے پہلے جو ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ وہ ہمارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, انٹرنیٹ ہے, 4G, ہمیں پورے آزاد کشمیر کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو ڈیجیٹلائزیشن کو جو پروسیس ہے اس کو افیکٹو کر سکیں اور اس کرپشن کو منیمائز اور پریونٹ کر سکیں اور اداروں کے اندر ریفارم لے کے آ سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارا روڈ کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹوریزم کو ہم ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, پھر ٹوریزم میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگریکلچر میں کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں جن میں ریفارم کی ضرورت ہے. کیا شہرباز صاحب کہیں گے کہ الیکشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کن ریفارمز کی ضرورت ہے, اور آنے والی جو حکومت ہوگی ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ لیکن سردار صاحب, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا ٹاپک ہے الیکشن کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے آزاد کشمیر میں 2-3 اہم شخصیات کو پی ٹی آئی کا جو ایک ذمہ داریاں دی ہیں, تو وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو جہاں تک بات ہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ فیئر الیکشن ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے اور اس میں ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہے کہ فیئر الیکشن ہوں گے, اور جو نوجوان ہیں بالکل ان کو ایک امید ہے تحریک انصاف سے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ آزمایا جائے. اس میں جیسے کہ یہ میرے دونوں بھائیوں نے پہلے ذکر کیا, ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ جو تحریک انصاف کی حکومت کو جائے گا وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اس میں شک نہیں ہے کہ اتنی زیادہ سہولیات پاکستان کی عوام کو نہیں دی گئی جتنی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی. یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں اس میں ایک جو پلس پوائنٹ ہے جو عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نہیں بنی, الیکشن ابھی جو ہے وہ کچھ مہینے دور ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
جو ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے بہت سے پیکیجز دینے کا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اس میں جو ہے وہ ہمارا جو ضلع میرپور ہے آزاد کشمیر کا ایک بڑا ڈویژن ہے, وہاں پہ ڈرائی پورٹ کے حوالے سے کافی ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام کو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہیں, اور ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جو کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے آزاد کشمیر میں نہیں ہو پایا, وہ شاید جو ہے وہ تحریک انصاف کے دور میں جو کیا ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو میسج گیا ہے اس پر وہ آپ کیا کہیں گے, اور پھر پوری دنیا میں بھی ایک میسج گیا ہے, کشمیری جہاں جہاں آباد ہیں اس حوالے سے ڈسکس تو ہو رہا ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہے وہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے انڈیا, اس نے بڑی جو ہے وہ ایک پروپیگنڈے کی ہے جی کہ میں نے بڑی سبسڈیز دی ہیں جو ہے وہ مقبوضہ علاقے میں, لیکن وہ سب جو ہے وہ ایک ڈونگ ہے, ڈرامہ تھا. تو اس کے مقابلے میں جب دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ اعلان کیا کہ آزاد کشمیر کے ہر فرد کو جو ہے وہ صحت کارڈ جاری کیا جائے گا, تو ایک دفعہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ بات تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ عوام کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور پوری دنیا نے جو دیکھا کہ پاکستان جیسے کہہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے انہوں نے کشمیری عوام کے لیے بڑا جو ہے وہ خدمات سر انجام دیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. یہ بالکل صحیح ہے, پریکٹیکل کر کے دکھایا. اور اس کا فائدہ آپ لوگ کتنا لے سکتے ہیں؟ فہیم صاحب آپ پی ٹی آئی سے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, وہ پائپ اسکیمیں مطلب وہ ریوڑیوں کی طرح اب بانٹنے جا رہے ہیں. انہوں نے فنڈز روکے ہوئے تھے, ابھی تک کوئی اسکیم دی نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے چند مطلب دنوں میں وہ یہ اناؤنس کریں گے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی طرف جائیں گے. کیسے توڑ کریں گے؟ راشد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ویژن دیتے ہیں, آپ کو روڈ میپ دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کوئی پریکٹس ہوتی ہے کہ کچی سڑکیں دینے والے اور وہ پائپ دینے والے الیکشن جیتے ہیں. تو خان صاحب کا ویژن بہت ڈیفرنٹ ہے. خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں, کرپٹ مائنڈ ہے, اس کے خلاف ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا آپ کوئی بھی ان کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے, ہم لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے ریکوری بھی کریں گے, ان کو سزائیں بھی ملیں گی, اور ساتھ جو کرپٹ مائنڈ ہے آپ دیکھ لیں, سینٹ کے الیکشن آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا پوزیشن بنی. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص مخصوص لوگوں کو جو ہماری جماعت کے اندر ہیں, ہماری جماعت کے اندر نہیں ہیں, جو پاکستان کے اندر جو کرپشن کرے گا, جو کرپٹ پریکٹسز کرے گا, وہ نہیں بچ سکے گا. یہ ہمارا سلوگن ہے. جہاں تک بات ہے وہ اسکیمیں پہلے بھی دیتے رہے ہیں, اس دفعہ تو کیونکہ کونسل جو ہے وہ کونسل کی یہ پوزیشن ہے کہ کونسل کہ جو اختیارات تھے, جو مالیاتی اختیارات تھے, وہ اے جے کے گورنمنٹ کے پاس ہیں. تو ہمیں وہ سارے فنڈز ان کے پاس ہیں, یہ پورے فنڈز لگا رہے ہیں, لیکن مجھے پورا وہ فنڈز خرچ ہوئے ہیں ابھی تک؟ وہ خرچ کچھ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ابھی وہ دینا چاہ رہے ہیں, وہ دیں گے بھی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کوئی خاصا فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ہمارا جو سلوگن ہے وہ سلوگن یہ ہے کہ ہم نے غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمارا سلوگن یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کو بنانا ہے. ہمارا سلوگن یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب جس طرح لے کے گئے ہیں اس کی اپریسیشن ہے. ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے. ہمارا سلوگن یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولاز موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ اس سے پہلے کبھی موجود تھے, نہ آئندہ کسی کے پاس موجود ہوں گے. تو اس وقت کی جو پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں اس میں لوگ ہمارے سلوگن کے ساتھ آئیں گے. یہ آپ دیکھ لیں گے 1-1.5-2 مہینے اس کے بعد ان کے اوپر پابندیاں لگ جانی ہیں, پھر دیکھیں گے کہ ان کا اشر کیا ہوتا ہے. سارے کے سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بالکل مائنڈ رکھتے ہیں اور وہ شامل ہو رہے ہیں. میں حلقہ بلوچ کی آپ کو بتاؤں, ایک بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اسی طرح پورے آزاد کشمیر کی یہی پوزیشن ہے, بڑی تعداد میں لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے. کیا کتنا اتفاق کرتے ہیں برسٹر صاحب کے تحریک انصاف کی طرف لوگوں کا رجحان کتنا زیادہ ہو سکتا ہے جو موجودہ صورتحال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کا احتساب کریں گے اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے. پی ٹی آئی نے چونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو ہمارا احتسابی نظام ہے اس کو بھی ٹوتھ لیس کر دیا ہے. یعنی اب جس کے خلاف آپ نے کمپلینٹ بنانی ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے. انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم ایک پی ٹی آئی کی حکومت جب آئے گی سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے احتسابی نظام ہے اس کو قائم کرنا ہے اور اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کی کیپیسٹی کو نہ صرف ہم ضلع کی سطح پہ لے کے جائیں گے بلکہ تحصیل
تفصیل کی سطح پہ لے کے جائیں گے تاکہ جو ماضی میں جو کرپٹ پریکٹسز کی گئی ہیں, جو کرپشن کی گئی ہے, اور جو موجودہ حکومت اس میں اگر کوئی کرپشن کرے گا تو وہ ادارہ انڈیپینڈنٹلی ان کو اکاؤنٹیبل کر سکے گا. ہم نے ہماری پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی یہ بھی انٹینشن ہے, پارٹی میں یہ ہماری ڈسکشن بھی چل رہی ہے کہ ہم 3 to 6 months ہم وہاں پہ لوکل باڈیز کے الیکشن کریں گے. لیکن میری اس میں ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہماری جو لوکل باڈیز ہیں اس میں ہمیں پہلے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم ریفارم نہیں کریں گے تو ہمارے جو 1985 سے جو ہمارا نظام چل رہا ہے جس میں بہتری نہیں ہے بلکہ وہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے, اس میں مزید کرپشن بڑھی ہے, اور اگر ہم بغیر ریفارم کے تمام پاورز جو ہے وہ نچلی سطح پر ڈیلیگیٹ کر دیں گے تو مزید ٹاپ پہ تو کرپشن ہوتی ہے لیکن وہ باٹم نیچے بھی چلی جائے گی کرپشن. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ریفارم کر کے اس کے بعد ہمیں فل فور آزاد کشمیر کے اندر ہمیں لوکل باڈیز کے الیکشن کروا کے تمام پاورز کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پی ٹی آئی کا ایک ویژن ہے اور ایک سوچ ہے, جیسے کہ اساس پروگرام جو جس ہم فلائی معاشرے کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس میں دیکھیں کہ اس میں اساس پروگرام کے تحت یہاں پہ جو جتنے بھی آمدن پروگرام ہیں, نوجوانوں کے جو ایجوکیشن میں نوجوانوں کے لیے جو پروگرام رکھے گئے ہیں, جو 1 woman 1 account جو وہ پروگرام رکھا گیا, نیئرلی اباؤٹ 77 ملین جو فیملیز انہوں نے بینیفٹ لیا ہے. اس کے علاوہ اسپیشل پرسنز کے لیے وہ پروگرام رکھے ہیں, تو نیئرلی اباؤٹ 2 ملین جو فیملی انہوں نے اس سے بینیفٹ لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو ہم ہاؤسنگ اسکیم غریب کے لیے لے کے آ رہے ہیں, تو یہ وہ ویژن ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہمارے لیے آزاد کشمیر کے اندر جو آنے والی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی یہ تمام ریڈیلی اویلیبل ہوگا اور ہم اس کو آزاد کشمیر میں ایزیلی امپلیمنٹ کر سکیں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن شرباز صاحب کیا کہتے ہیں جس طرح بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بات کی, بلدیاتی انتخابات جب نون لیگ کی وہاں حکومت قائم ہوئی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں بلدیاتی انتخابات آئندہ جو ہے نا 3 ماہ میں کرواؤں گا. پھر کرتے 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 حکومت ختم ہونے والی ہے, اعلانات ہی رہے. بالکل سردار صاحب, ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ بنانے کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی سوچ ہے, یہ ہوتی ہے, لیکن جب گورنمنٹ الیکشن کے پروسیس سے کوئی بھی جماعت گزرتی ہے تو گورنمنٹ کا بوجھ اور پھر اس کے بعد اتنے بوجھ پڑ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ شروع میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے, ان پہ پریشر ہی اتنا بلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں رہتے کہ کسی نئے جو ہے وہ چیلنج کا سامنا کیا جا سکے. اور پھر اس کے بعد جب وزراء بن جاتے ہیں, سسٹم چل پڑتا ہے, تو اگلے 3-4 مہینے 6 مہینوں میں جو عوام کی توقعات ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو فل فور پورا کرنا نئی گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر اسی اجلت میں جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروا دیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام بھی تھوڑی جذباتی ہوتی ہے, تو وہ خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید اس کا رزلٹ جو ہے نہیں. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ایم ایل اے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہو جائیں گے, فنڈ سارے ادھر منتقل ہو جائیں گے, عوام ہماری طرف کم آئے گی. دیکھیں یہ چیزیں بالکل موجود ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے کہ اس میں ظاہر ہے جو موجودہ اسمبلی میں لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں اختیارات کم ہو جائیں گے اور ہمارے جو ہے وہ ڈائریکٹ رابطے کا فقدان ہو جائے گا. اور آگے جو بات چلی ہے اس میں ایک چیز کا میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو صحت کارڈ یا اس قسم کی جو اسکیمیں جو ہے وہ وفاق کی طرف سے آزاد کشمیر کو دی گئی ہیں اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کیش کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. میرا اس میں اوپینین یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک اتنا ویژن ہے کہ انہوں نے چیزوں کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا ہے کہ آٹومیٹکلی عوام کا گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ایک ذہن بن گیا ہے. اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. تو جب اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ عوام کس طرف جائیں گے. تو پرائم منسٹر پورٹل سروس جو ہے وہ ایک آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پبلک میں ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملا تھا, تو ہمیں یہ ایک فوری ایکشن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ رپلائی بھی کیا جاتا ہے. یہ جو درخواست گزار ہوتا ہے اس کو فوری وہ بتایا بھی جاتا ہے کہ بالکل یہ ایک نیا اور اچھوتا نظام انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے نکالا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100% کامیاب تھا. بالکل صحیح ہے. لیکن فہیم صاحب کیا کہیں گے, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بلدیاتی انتخابات سے فاروق حیدر صاحب کیوں بھاگے, اور اگر آنے والی جو بھی حکومت ہوگی ان کو کیا کرنا چاہیے, اور آپ کیا سمجھیں اگر تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ لوگ اس طرف رائے دیں گے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں؟
جی بالکل، جو آپ نے پہلے کوشچن پٹ کیا تھا کہ ان کے پاس کافی ساری اسکیمیں ہیں جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ استعمال کریں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو ممبر اسمبلی ہوتا ہے اس کا اسمبلی کے اندر لیجسلیشن میں رول ہو، رولز ریگولیشنز بنائیں، ڈپارٹمنٹس کو سیدھا کریں، اس کی طرف ان کا کوئی فوکس نہیں ہوتا ممبر اسمبلی کا۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا کہ ممبر اسمبلی کا وہ کام انہوں نے ان کے ذمہ رکھ دیے جو ایک بی ڈی ممبر کے ہوتے تھے، ایک چیئرمین کے ہوتے تھے یونین کونسل کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے پہلا موقف ہی یہی ہوگا کہ یہ چیزیں لوکل باڈیز کے حوالے کریں، لوکل جو ممبران ہوں گے ان کے حوالے کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ہر بجٹ کے اندر کچھ اماؤنٹ مختص کرتی رہی ہے پچھلے پورے 5 سال کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن کروانے، ٹھیک ہے، اور اپنے تمام ورکرز کو کہتے رہی ہے کہ آپ تیاری کریں، ہم نے بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی نالائکی ہے کہ اس پورے 5 سالوں کے دوران یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جو سلوگن ہے وہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں رکھا کہ ہم نے کوئی کسی جگہ پہ کوئی کچی سڑک دے کے کسی سے ووٹ لینے ہیں۔ ہمارا ویژن ہے، ہمارا ایک پورا سسٹم ہے، اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے، خان صاحب کے ویژن کو لے کے جائیں گے، اور ہمارے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا جتنی مرضی یہ کچی سڑکیں دیتے رہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ویژن کے مطابق ووٹ لینے ہیں اور آئندہ بھی اسی ویژن کو آگے لے کے ہم نے جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچی سڑکیں دے کے اور چھوٹے موٹے پروجیکٹ دے کے لوگوں کو ٹریپ کر کے یہ اینڈ پہ جا کے ووٹ لیتے ہیں، یہ وہی سسٹم ہے۔ اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہ اختیارات ممبران کے پاس، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس کے اوپر ہمارا پورا فوکس ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی، تحریک انصاف ایسا کر پائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ جی پی ٹی آئی کی جو آنے والی حکومت ہے، دا گورنمنٹ ان ویٹنگ، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم قانون سازی کریں گے، ہم پالیسیز بنائیں گے، ہم لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں گے، ہم شارٹ ٹرم بھی پالیسیز بھی بنائیں گے، ہم لانگ ٹرم پالیسیز بھی بنائیں گے۔ اور جو آپ نے ٹوٹی کھمبے نلکے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی روڈیں دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم باشعور ہو گئی ہے۔ قوم کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو آخری 3 ماہ میں یہ اگر یہ 4 سال 4.5 سال یہ کچھ نہیں کر سکے تو 3 ماہ میں کیا کام کریں گے۔ یہ ایک لالی پاپ دینے والی بات ہے، اور لوگ عوام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی جو فنڈز ہیں یہ عوام کے فنڈز ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں، یہ ان پہ خرچ ہونے چاہیے، بلکہ وہ یہ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ دیانتداری کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان پہ نظر بھی رکھے گی اور اپنا حق بھی لے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ پہ لوکل لیول پہ اب لوگوں میں یہ شعور آ چکا ہے۔ تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی جو آنے والی حکومت ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے ویژن کے ساتھ، جو عمران خان کا ویژن ہے، انشاءاللہ اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو آزاد کشمیر کے اندر ریفارم بھی کیے جائیں گے اور انفراسٹرکچر بھی بلڈ کیا جائے گا اور تعمیر و ترقی بھی کی جائے گی۔ بالکل صحیح ہے، تعمیر و ترقی بھی ہوگی، لیکن شہباز صاحب وہاں احتساب کا نظام نظر نہیں آتا۔ کتنی ضرورت ہے احتساب کی اور کتنا خوف پیدا ہو سکتا ہے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں، فنڈز اس طریقے سے خرچ نہیں ہو رہے، کیا کہیں گے؟ بلا شبہ سردار صاحب کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا منفی پہلو ہے کہ وہ اپنے دور میں جو ہے وہ احتساب کے نظام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکے، آزاد کشمیر میں بنا نہیں سکے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ احتساب پہ جو ہے وہ ورک نہیں کیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ احتساب کا نظام جو ابھی تک جو ہے وہ آزاد کشمیر میں چیئرمین جو ہے وہ نہیں بنا سکے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، تو اس میں ظاہر کرپشن تو کھلے عام ہوتی ہے۔ تو جب احتساب بیورو اپنا کام کرتا ہے تو اس میں جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی لمحے کسی جگہ سے جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان فار ایگزامپل کچھ ایسے ایشوز تھے گزشتہ ادوار میں کہ آزاد کشمیر سے کوئی کرپٹ لوگ اگر پکڑ کے تو پاکستان کی حدود میں لائے جاتے تو اس میں بھی جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری خامیاں جو ہے وہ نون لیگ کی موجودہ گورنمنٹ کی طرف جاتی ہیں اور ان میں جو ہے وہ اصلاحات کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن فہیم صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو ٹیچر طبقہ ہے، جو استاد بڑا مقدس ایک طبقہ ہے، لیکن ان کو بھی سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے، کیا کہیں گے کہ ان کو سیاست سے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے؟ بڑا رول ہوتا ہے سیاسی، جو آپ کی جماعتیں ہیں ان میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ٹیچرز حضرات وہ مہم چلا رہے ہوتے ہیں، جب انتقام کا نشانہ بنتے ہیں تو وہ بھی ٹیچرز ہی ہوتے ہیں۔ بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا جی آپ نے،
اور جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں، اس کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ آپ کا کوشچن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جب ان کو آپ اونرشپ نہیں دیں گے، وہ ان کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی، تو ان کو کہیں نہ کہیں آپ جس وقت جا کے ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ہے، اور جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے اس کو اٹھا کے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریکروٹمنٹ دیں گے، اور وہ ایجوکیشن میں اس کو ریکروٹ کر دیا، اور وہ اینڈ تک وہ پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہی رول دیتا رہا، وہ کبھی ٹیچر بنا ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہمارا یہ سلوگن ہوگا کہ ہم نے ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے. جس وقت ہم نے ایجوکیشن کو اور لوکل باڈیز کے الیکشن کے اوپر جس وقت ہم نے فوکس کیا، تو ہم ضرور یہ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ورکرز ہیں کہ جو نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں. اور میں آپ کے اپنے حلقے کی میں بات بتاؤں کہ لوگوں کو میل اور فیمیل سٹاف کو اتنا دور ٹرانسفر کیا گیا. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ٹیچر جو ہے وہ ٹارچر ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ٹیچر جو دور دراز ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سزا لگی ہوئی ہے، اور ہم نے سزا کے طور پر یہاں پہ آتے ہیں، وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے تو واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو ہمارے بچوں کی ایجوکیشن بہت بڑے پیمانے پہ متاثر ہوئی ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں پوری گارنٹی سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی ایڈمنسٹریشن سے لے کر اس میں ڈی او صاحبان جو ہیں، اے ای او صاحبان جو ہیں، اس کی پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں واضح فرق آپ دیکھیں گے. پہلے سال ہی ہم اس سسٹم کو پورا سیدھا کریں گے، اور میں یہ گارنٹی آپ کو پورا کرتا ہوں کہ ہم جمہوریت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے ہمیں ووٹ دیا اس کی بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ نون لیگ والوں نے اس پورے 5 سالوں کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا، اور ایجوکیشن سیکٹر کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. اور ہمارے حلقے کی بھی بالکل سیم پوزیشن ہے. ایک بڑی تعداد میں فاروق طاہر صاحب نے ٹرانسفر کی، لوگوں کو تنگ کیا، کچھ لوگ ریزائن کر کے گھر چلے گئے. تو ایجوکیشن کے اندر جس وقت ہم پالیٹکس کو لے کے ریفارم کی ضرورت ہے. بیرسٹر صاحب، تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو فہیم صاحب فرما رہے ہیں، آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہے کہ نیپوٹزم ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے اگر جو پارٹی ورکرز ہوتے ہیں میرٹ کا خیال نہیں رکھ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے. جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی من پسند کے لوگ وہاں پہ لگائے جا سکتے ہیں. ادارہ جو ہے ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا. دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو میری بھی انٹینشن انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو سب سے پہلے ہم قانون سازی کریں گے کہ کوئی بھی شخص جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ہماری بہنیں فیمیل ہیں میل ہیں، ان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا. یہ ایک ڈبیٹیبل ہے کہ جو ہمارا ٹیچر طبقہ ہے ان لوگوں کو سیاست میں عملی طور پر کسی پارٹی کا حصہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. میں چونکہ یورپ میں وہاں پہ رہا، میں نے دیکھا کہ ان کو رائٹ ٹو ووٹ بھی ہے، وہ پارٹی کے ساتھ ان کا حصہ، مختلف پارٹیوں سے ان کی افیلیشن بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو یہ حق دینا چاہیے. لیکن ان کی جو ہم نے جو ایجوکیشن میں اسکولز میں یونیورسٹی میں جو ریفارم لے کے آنے ہیں تاکہ وہ جو اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کر سکے. کیا کہتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے بھی ان ریفارم کی جو یہ ذکر کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے؟ سردار صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحات میں یہ چیز کی جائے کہ اداروں میں جو سیاسی مداخلت کو بند کیا جائے. جب سیاسی مداخلت بند ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسرا جو اہم کام کیا جائے گا، جو اساتذہ کی ایسوسیشنز ہیں، پرائیویٹ تنظیمیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان 2 چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں بھی فرق پڑے گا. اور باقی جو بات ہو رہی ہے کہ قانون سازی اور ضابطے سب موجود ہیں، صرف ان پر جو ہے وہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. فہیم صاحب آپ کا، بیرسٹر صاحب آپ کا، اور شیرباز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور آزاد کشمیر میں جو آئندہ چند ماہ میں الیکشن آنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر و خیریت سے ہوں، اور جو ریفارم کی ہم نے بات کی ہے وہ ریفارمز ہوں گی تو آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ترقی کے بھی ثمرات موجود ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.